हिना खान बिन्त शब्बीर खान। आपका निकाह हाशिम खान वल्द तबरेज़ खान के साथ 5 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हिना को लगा वो 1 साल फिर पीछे चली गई हो। वही सब एक बार फिर से होने जा रहा था जो वो 1 साल पहले रोक चुकी थी। हाँ, उसने इनकार कर दिया था, लेकिन आज वो नहीं रोक सकती थी। कबूल है। दिल पे पत्थर रखे वो उस शख्स को कबूल कर गई जिसकी सख्त और रिजर्व नेचर से उसे चिढ़ थी, लेकिन आज उसे कुर्बानी देनी पड़ी अपनी प्यारी बहन सना की खातिर, जो उस दुनिया से चली गई लेकिन जाते हुए अपनी नौमौलूद बच्ची को उसके हवाले कर गई थी। दुआ के लिए सबके हाथ उठे तो हिना होश में आई। निकाह बहुत सादगी से हुआ था, सिर्फ घर के अफराद ही शामिल हुए थे। सना की वफ़ात को 1 माह ही तो हुआ था अभी। कोई भी इस दुख से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। निकाह मुबारक हो बेटा। शब्बीर खान ने अपने 28 साला जवान बेटे को गले से लगाया, जो पहले से भी ज़्यादा संजीदा हो गया था। राबिया बेगम ने अपनी 20 साला छोटी बेटी को अपने साथ लगाया। एक बेटी को वो खो चुकी थी। हिना की खुशियों की दुआ दिल से कर रही थी। हिना बिल्कुल चुप थी। उसका सारा ध्यान जीना पे था, जो इस वक्त अपनी दादी तबस्सुम बेगम की गोद में थी। उनकी आंखें भी नम थीं। कर्ज हर चेहरा अश्कबार था, सिवाय हाशिम के, क्योंकि वो शख्स रोना नहीं जानता था। वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक था। अपनी बीवी सना के जाने का उसे बहुत दुख था, लेकिन वो अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं करता था और ना किसी से बांटता था। वो अपने खौल में बंद रहने वाला इंसान था, जो पेशे से एक डॉक्टर था, डॉक्टर हाशिम खान। मामा, जीना को मुझे दे दे, वो धीरे से माँ से बोली। इस वक्त वो हाशिम के कमरे में थी। उसके बेड पे बैठी जीना के लिए मुतालबा कर रही थी। हिना, जीना को अब तुमने ही संभालना है सारी ज़िंदगी। तुम उसकी फ़िक्र ना करो, अभी वो सो रही है अपनी दादी के पास। तुम आराम करो। राबिया बेगम ने उसे धीमे लहजे में बोला। मामा, ये निकाह मैंने आराम करने के लिए नहीं किया। ये निकाह मैंने सिर्फ आप ही के एक वादे और जीना की खातिर ही किया है। प्लीज़ इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। हिना के साफ अल्फाज पे राबिया बेगम लब भेंचे उसे देखती रह गई, जबकि दरवाजे से अंदर आते हाशिम ने हिना के अल्फाज बखूबी सुने थे। अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करती राबिया बेगम चौंकी। हाशिम, बेटा आए। चाची जान, जीना कहाँ है? हाशिम ने संजीदगी से पूछा। बेटा, वो भाभी के पास है, आज रात वो, प्लीज़ आप उसे ले आएं। हाशिम ने उनकी बात काटते इंतहाई संजीदगी से कहा। हिना ने एक नज़र भी उसकी जानिब नहीं देखा था। वो उसकी मरहूम बहन का शौहर था और उसका शौहर बनाने में भी उसी का हाथ था। यकीनन अगर हिना 1 साल पुरानी बात नहीं भूली थी तो हाशिम भी नहीं भूला होगा। बेटा, वो भाभी भी यही चाहती हैं कि आज वो उनके पास रहे। बेटा, एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो। अगर आप भाभी से जीना को लेकर आएंगे तो वो बहुत दुखी होंगी और वो फिर टेंशन ले लेंगी। पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी कभी बड़ों की खातिर उनकी बात मान लेनी चाहिए। राबिया ने तफसीलन बात करते दोनों को ही समझाया तो दोनों लब भेंचे चुप हो गए। राबिया बेगम उन्हें गुड नाइट कहती बाहर निकल गई। हाशिम ने गहरा सांस खारिज और सोफे पे बैठते उसने एक नज़र भी सामने बैठी अपनी बीवी को नहीं देखा था। हिना ने एक निगाह उसकी जानिब देखा, जो गहरी सोच में गुम था। हिना ने सर झटका और बिस्तर से उठी। कहाँ जा रही हो? अचानक से उसके उठने पे उसकी पायल की आवाज़ सुनता वो चौंका था और फौरन ही पूछ बैठा, जीना को लेने। सर्द लहजे में बोलते वो हाशिम का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। तुम्हें चची जान की बात समझ नहीं आई? वो बोला तो लहजा सख्त था। आ गई थी समझ, लेकिन ये शादी मैंने जीना के लिए की है और वही मेरे पास नहीं। हिना ने उलझते दांत कचकचाते कहा। हाशिम अपनी जगह से उठता उसके पास आया। ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी बेटी की कितनी फ़िक्र है मुझे अच्छे से पता है। उन्होंने बोला है कि आज रात वो उनके पास रहेगी तो बस वो उन्हीं के पास रहेगी। वो उसे सख्त नज़रों से घूरते हुए बोला। लेकिन क्या? हाशिम एक कदम मज़ीद उसके करीब हुआ कि वो 2 कदम पीछे हटी। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं इस निकाह का फ़ायदा उठाते तुम्हारे करीब आऊँगा तो अपने दिमाग से ये फजूल बकवास निकाल दो।
میرے لیے میرے بڑے بہت اہم ہیں اور ان کی خاطر تم سے نکاح کیا ہے، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تم جیسی لڑکی سے نکاح کرنے کا۔ ہاشم اس کے پیچھے ہٹتے قدم دیکھ اندر تک سلگھا تھا، اس لیے اب اپنے لفظوں سے اسے سلگھا گیا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی سے آپ کا کیا مطلب ہے مسٹر ہاشم خان؟ وہ تیز لہجے میں بولتی غصے سے 2 قدم اس کی نزدیک ہوئی تھی۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دہ نہیں ہوں ہنا ہاشم خان، جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ ہاشم نے اپنا رخ پھیرتے قدم صوفے کی جانب بڑھائے کہ وہ پھر سے راہ میں حائل ہوئی۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں مجھ جیسے لڑکی سے آپ کا کیا مطلب تھا؟ اب کی بار اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ وہ کیا اسے اس کے نکاح کا طعنہ دے رہا تھا جو گھر بیٹھے ہی ختم ہو گیا تھا؟ مطلب وہ آج تک اس سے نکاح کر کے اس پہ احسان جتا رہا تھا۔ ہنا کو اس وقت اس کی بات کا یہی مطلب سمجھ آیا۔ تمہارے دماغ کا فطور میں نہیں نکال سکتا، میرا دماغ خراب مت کرو۔ ہاشم ایک طرف سے ہو کر نکلا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ سے نکاح کرنے کا، مجبور تھی میں جینا کی وجہ سے، اور آپ ہی نے جو وعدہ لیا تھا، ورنہ جانتا ہوں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو تیز تیز غصے میں بولے جا رہی تھی، ہاشم کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پہ چپ سی ہو گئی۔ اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتی وہ وہیں بستر پہ بیٹھی، جبکہ ہاشم اب اپنے کپڑے لیے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لیتا باہر نکلا اور بیڈ کی دوسری جانب جا کے لیٹ گیا۔ لائٹس آف کر دو، اگر تمہارے ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو مجھے نیند آ رہی ہے، ماتھے پہ بازو رکھے وہ روکھے لہجے میں بولا۔ ہنا نے رخ پھیر کے اس حسین اور دلکش مرد کو دیکھا جو اس کے شوہر کے رتبے پہ فائز ہو چکا تھا، لیکن ہنا کو اس کی خوبصورتی ہی زہر لگتی تھی، کیونکہ اسے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی کو لے کے بھی مغرور تھا۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، میں نوکر نہیں آپ، وہ اپنی سائیڈ پہ لیٹتی تڑک کے بولی تھی۔ اس کا بدتمیز انداز بمشکل برداشت کیا اور دراز کے اوپر سے ریموٹ اٹھاتا تمام لائٹس آف کر گیا۔ گھپ اندھیرے سے ہنا کی جان جاتی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ پلیز کوئی لائٹ آن کر دے، مجھے اندھیرے میں نیند نہیں آتی، وہ اب کی بار دھیمے لہجے میں بولی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، وہ آنکھیں بند کیے لیٹے ہی بولا۔ پلیز لائٹس آن کر دیں، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ پہ ہاشم کی آنکھیں جھٹ سے کھلیں۔ ابھی موبائل کی ٹارچ آن کر لو، کل روم میں ڈم لائٹ لگوا دوں گا، وہ بھی مصلحتاً بولتا اسے مشورے سے نواز گیا۔ ہنا نے ارد گرد ہاتھ مارا تو اسے اپنا موبائل ٹیبل پہ ملا۔ اس کی ٹارچ آن کرتے وہ اپنے پاس تکیے پہ رکھے لیٹ گئی۔ وہ اندھیرے سے خوف کھاتی تھی اور ثنا کے جانے کے بعد وہ زیادہ خوف کھانے لگی تھی۔ وہ قبر کے اندھیروں میں چلی گئی تھی۔ اس کی پیاری بہن اس کی دکھ سکھ کے ساتھ تھی۔ ہنستی مسکراتی وہ لڑکی اتنی کم عمر اللہ سے لکھوا کے لائی تھی۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہوئے، جبکہ ہاشم ان گزرے لمحات کو سوچتا اپنے دل میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ 1 سال پہلے اپنی والدہ سے اپنی اور ہاشم کی شادی کی بات سنتی وہ آپے سے باہر ہوئی تھی۔ سیدھا اس نے اپنے بڑے پاپا کے کمرے کا رخ کیا اور انہیں صاف اپنا انکار سنا ڈالا۔ اس کا انکار دروازے میں کھڑے ہاشم نے بھی سنا تھا۔ اس کے دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا۔ وہ ساکت وہیں کھڑا رہ گیا۔ لیکن بیٹا، انکار کی کوئی تو وجہ ہوگی نا، ہمارا اتنا ہونہار قابل ڈاکٹر بیٹا، آپ اس کے لیے کیوں انکار کر رہی ہیں؟ بڑے پاپا نے اس سے پیار سے پوچھا۔ وہ انہی کی تو چہیتی تھی، اور جو وہ کہتی شبیر خان فوراً مان جایا کرتے تھے۔ بڑے بابا، دیکھا نہیں آپ نے کتنا سیریس رہتے ہیں، ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، کبھی جو وہ ہنسے ہوں اتنے ریزرو سے ہیں، اور جس طرح کی میری نیچر ہے مجھے وہ سوٹ نہیں کرتے۔ وہ بے دھڑک بولے جا رہی تھی، لیکن بیٹا یہ تو کوئی خامی نہیں، آپ سے شادی کے بعد آپ انہیں ہنسنا بولنا سکھا دینا۔ وہ مسکرائے۔ او بڑے پاپا، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ میرے آئیڈیل نہیں ہے نا۔ آپ ایک کام کریں، آپ ثنا آپی کی شادی ان سے کروا دیں، جیسے وہ ہیں انہیں ثنا آپی ہی سوٹ کرتی ہیں۔ وہ اپنے تئیں انہیں بہت مفید مشورے سے نواز رہی تھی، جبکہ شبیر خان کی نگاہ دروازے میں استادہ ہاشم پہ اٹھی، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، لیکن اسے خود پہ اپنے جذبات پہ قابو پانا آتا تھا، اور وہ اندر آتا اپنے بابا کے پاس بیٹھا۔ اسے دیکھ ہنا نے ناک منہ چڑھایا۔ بابا، میں بھی آپ سے یہی کہنے آیا تھا، مجھے ثنا سے شادی کرنی ہے۔ اس کی حد درجے سنجیدگی دیکھ شبیر خان لب بھینچ کے رہ گئے۔
کل جب انہوں نے ہاشم سے شادی کی بات کرتے ثنا کا نام اس کے سامنے رکھا کیونکہ وہ بڑی تھی، لیکن ہاشم نے ہنا کا نام لے کے انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور پھر ثنا کی بجائے بھائی سے انہوں نے ہنا کی بات کر لی۔ وہ تو بہت خوش ہوئے، انہیں بس اپنے بھائی کے ساتھ جڑنا تھا، چاہے ثنا ان کی بہو بنتی یا ہنا۔ دیکھا بڑے بابا، ان کی بھی خواہش ثنا اپی جیسی لڑکی ہی ہے، اور یہ ثنا اپی کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ شی از رائٹ چوائس فار ہم۔ بابا، اس کی چہکتی پکار پہ ہاشم نے ایک سرد نگاہ اس پہ ڈالی۔ مجھے ثنا جیسی لڑکی ہی ڈیزرو کرتی ہے، اس جیسی نہیں۔ ہاشم کے الفاظ پہ ہنا کے چہرے کا رنگ ایک پل کو اڑا تھا، لیکن اگلے پل وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ ہاشم بیٹا، شبیر خان پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ چچا جان سے بات کر لیں بابا، میں ثنا سے ہی شادی کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہتے اٹھ گیا تھا۔ اس کے اندر اتنی توڑ پھوڑ ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت بالکل اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ اس کی پہلی محبت ہنا تھی جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس سے 8 سال چھوٹی لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ خود پہ طنزیہ ہنسا تھا، اور پھر وہی ہوا، ثنا کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ شادی پہ سب سے زیادہ خوش ہنا ہی تھی۔ اس نے مہندی لگوائی جو اسے لگانا بہت پسند تھی، اور ہاشم اور ثنا سے ان کی شادی کا تحفہ مانگا تو ثنا نے ہاشم کی جانب دیکھا۔ وہ ایک ڈبی نکال کے لایا اور ثنا کو تھما دی کہ وہ خود اسے دے دے۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے ہنا کو ڈبی تھمائی، جسے ہنا نے جھٹ سے کھولا۔ اس میں اپنا پسندیدہ گفٹ پائل دیکھتے وہ حد درجہ خوش ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ ہاشم نے بھی پلٹ کے اسے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس نے ہنا کے لیے ہی لی تھی، منہ دکھائی کے لیے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اسے اب یہ تحفہ کسی اور حیثیت سے دینا پڑے گا۔ ہاشم نے پلٹ کے ثنا کی جانب مسکرا کے دیکھا۔ نکاح کے وقت ہی اس نے اپنے دل سے ہنا کو نکال دیا تھا۔ وہ ثنا جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتا تھا، اسے دل سے اپنایا تھا۔ وہ ایک سلجھی اور سمجھدار لڑکی تھی، اس کی اسمائل بہت خوبصورت تھی۔ ہاشم اکثر اس کی مسکان کی تعریف کرتا تھا اور وہ اس پہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بہت سادہ اور صاف دل کی تھی، لیکن وہ ہاشم کے دل کی بات جان گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت کو وہ سمجھ گئی تھی، لیکن اسے ہنا کے عمل پہ صرف افسوس ہوا تھا، اور یہ افسوس اس وقت بڑھا جب ایک باہر کا رشتہ اس کے لیے آیا۔ ان لوگوں نے ہنا کو پسند کیا تو کچھ جانچ پڑتال کے بعد وہ رشتہ قبول کر لیا گیا۔ ہنا اس شخص سے نہیں ملی تھی، لیکن اس کی تصویر دیکھی تھی۔ وہ کافی ہینڈسم تھا، اس کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکان تھی، مطلب اسے ہنسنا آتا تھا، ہنس مکھ تھا۔ ہنا نے ماں باپ کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کر لیا، اور کچھ ہی دنوں میں نکاح ہو گیا۔ وہ لڑکا عزیر واپس باہر ملک چلا گیا۔ اب 1 سال بعد اس کے آنے پہ رخصتی ہونا تھی، لیکن ایک دن پوسٹ مین کچھ کاغذ انہیں تھما کے چلا گیا، جسے ہنا نے خود ریسیو کیا، اسی کے نام پہ تھے۔ انہیں کھولا تو اس کو اپنا وجود کئی حصوں میں بٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے گرنے لگی کہ اندر آتے ہاشم کے سینے سے جا لگی۔ ہنا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ثنا جو بہت آرام سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہ امید سے تھی۔ سامنے ہنا کو چکرا کے گرتے دیکھ وہ تیزی سے نیچے اتری، لیکن اسی پل ہاشم نے اسے تھام لیا، وہ بھی وہیں رکی۔ ہنا نے پتھرائی نظروں سے ہاشم کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، جنہیں دیکھتے آج بھی ہاشم بے چین ہوا تھا۔ کاغذ ہاشم کے سامنے کیے، جنہیں دیکھ وہ لب بھینچ گیا۔ ہنا کے نکاح کے وقت اس کا دل کتنا سخت تکلیف میں تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا، لیکن اس نے کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ خود کو سنبھالو، ہاشم نے سامنے ہی ثنا کو دیکھتے ہنا کا ہاتھ چھوڑتے اندر کا رخ کیا۔ آپی، وہ بہن کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ ثنا پریشان ہوئی۔ آپی، عزیر نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی اور اس کے آنسو ثنا کے دل پہ گر رہے تھے۔ اب وہ اسے کیا کہتی؟ ہیرا چھوڑ کے اس نے خود پتھر کا انتخاب کیا تھا۔ چلو اندر ماما کے پاس چلتے ہیں۔ ثنا سے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب گھر والوں کو اس بری خبر کا پتہ چل گیا۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ میں کال کر کے پوچھتا ہوں۔ تبریز خان اپنی جگہ سے اٹھے، جبکہ اب وہ اپنے بڑے بابا کے سینے سے لگی بیٹھی تھی، اور رابعہ بیگم کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ ثنا ان کے پاس بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ آ رہے ہیں وہ کچھ دیر میں، ہوئی ہے میری بات، تبریز خان نے خود پہ قابو پاتے کہا۔
اب کیا کرنا ہے آ کے انہوں نے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ میری بیٹی کو گھر بیٹھے ان کے بیٹے نے طلاق دے دی۔ رابعہ بیگم رو دیں اور پھر وہی ہوا۔ انہوں نے آ کے اپنا دامن بچا لیا۔ باہر جانے کی شرط کی بنا پہ انہوں نے عزیر کا نکاح زبردستی کرایا تھا اور انہوں نے باہر جاتے ہی طلاق بھجوا دی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ معذرت کر کے چلے گئے، لیکن ایسے ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کی بہن بیٹی کی بھی کوئی عزت ہے، کوئی ویلیو ہے۔ بس 2 لفظ معذرت کے بول کے ان کا کام ختم۔ کتنے دن یوں ہی سب گمسم رہے۔ اس سارے معاملے سے ہاشم خان دور ہی رہا۔ وہ ہنا کے کسی بھی معاملے میں نہیں بولتا تھا، نہ ہی اس کے نکاح کے وقت بولا، نہ طلاق کے وقت۔ وہ اب اس سے کوئی کنسرن نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ثنا کی ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب تو ان دنوں ہاشم کو بھی ہاسپٹل میں کافی وقت لگ رہا تھا۔ وہ رات کو کافی لیٹ لیکن ہنا نے اپنی بہن کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی، اس کی میڈیسن، اس کی ایکسرسائز، غرض ہر چیز میں اس کی کیئر کرتی۔ آپی، آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ ایکسرسائز کے بعد وہ تھک کے چھت پہ بیٹھی تھی۔ تازہ ہوا کھاتے وہ دونوں ہی آج کل ہر لمحے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہنا، مجھے بیٹا بھی پیارا ہے اور بیٹی بھی۔ اللہ دونوں میں سے جو بھی دے دے مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اور ہاشم لالا وہ کچھ نہیں کہتے؟ نہیں، کبھی ذکر نہیں ہوا۔ ثنا نے سرسری سا کہا۔ اچھا، نام تو سوچا ہوگا نا؟ اب کی بار اشتیاق سے پوچھا۔ سچ پوچھو تو ہنا نام بھی نہیں سوچا، جو امی ابو رکھ لیں۔ وہ دھیما سا مسکرائی تو ہنا اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے آپ کی مسکان بہت پیاری ہے، جیسے کہیں کی کوئی شہزادی ہو۔ ایک الگ سا احساس ہوتا ہے آپ کی مسکان دیکھ کے۔ ہنا کی بات پہ وہ کھل کے ہنسی۔ ہنا، ہاشم بھی یہی کہتے ہیں، انہیں میری مسکان بہت اچھی لگتی ہے۔ ثنا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ آپ ہیں بھی بہت پیاری۔ ہنا نے ثنا کو گلے سے لگایا۔ چلو شام ہو رہی ہے، نیچے چلتے ہیں، امی نے شور کرنا ہے، ثنا نے اٹھتے کہا۔ آپی آرام سے، ہنا نے اس کے اٹھنے میں مدد کی۔ اس کا لاسٹ منتھ چل رہا تھا اور ہنا ایک ایک قدم پہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اچھا ہنا، میں کیا سوچ رہی تھی؟ سیڑھیاں اترتے وہ بولی۔ آپی اب بعد میں سوچ لینا، پہلے آرام سے سیڑھیاں اتریں۔ ہنا کا دھیان اس کے قدموں کی جانب تھا جو ایک ایک قدم ٹھہر ٹھہر کے اٹھا رہی تھی۔ بیٹا ہوا تو بڑے بابا اس کا نام رکھیں گے، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو تمہارے نام سے ملتا جلتا نام رکھیں گے، جیسے ہنا، جینا۔ ثنا اپنی بات کہتے مڑ کے ہنا کو دیکھتے مسکرائے کہ تبھی اس کا پاؤں پھسلا۔ ثنا کی چیخ بلند ہوئی، ہنا بھی چلائی۔ اس کا ہاتھ تھامتے تھامتے بھی وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گری۔ ہنا ساکت وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ ثنا کے چہرے پہ وہ آخری مسکان اب بھی قائم تھی۔ ہاسپٹل لاتے ہی اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ اسی لمحے ہاشم بھاگتا ہوا اس طرف آیا۔ کیا ہوا ثنا؟ وہ پہلی بار یوں حواس باختہ ہوا۔ بیٹا صبر رکھو، اللہ بہتر کرے گا، رابعہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ تبسم بیگم بھی وہیں موجود تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جبکہ ہنا ابھی بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن سے ثنا کا ہاتھ چھوٹا تھا۔ ماں، یہ سب ہوا کیسے؟ وہ اپنی ماں کے گھٹنوں میں جا بیٹھا۔ آج وہ پہلی بار ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بیٹا اچانک ہی پاؤں پھسلا اور سیڑھیوں سے وہ ماتھے پہ بال ڈالے بولا۔ سیڑھیوں سے؟ وہ اکیلی اوپر کیوں گئی تھی؟ آپ سب کہاں تھے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح وقت کو واپس موڑ لے۔ بیوی کے ساتھ ساتھ پہلی اولاد تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔ اکیلی نہیں تھی، ہنا ساتھ تھی اس کے، لیکن رابعہ بیگم نے جلدی سے بتایا۔ ہنا؟ اس نے سر جھٹکا۔ اسے مزید غصہ آنے لگا۔ ہنا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ ماں، ثنا آپ کی ذمہ داری تھی، کسی ہنا کی نہیں۔ اگر اسے یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو؟ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو ہاشم، اللہ ہی سب کو زندگی دینے والا ہے، بھروسہ رکھو اللہ پہ۔ ڈاکٹر ہاشم، ڈاکٹر نور نے اسے پکارا تو وہ اس جانب قدم بڑھا گیا۔ دیکھیں، آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ انہیں۔ ڈاکٹر نور، وہ گہرا سانس بھر گیا۔ حوصلہ رکھیں اور پلیز آئیں میرے ساتھ۔ وہ ہاشم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ باقی سب اللہ سے دعا گو تھے۔ ثنا سیڑھیوں سے بہت بری طرح گری تھی اور اس سب کی ذمہ دار ہنا خود کو سمجھ رہی تھی، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ کافی طویل انتظار کے بعد ایک چھوٹی سی بیبی پنک کلر کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے تبسم بیگم کے ہاتھ میں تھمائی۔ میری بہو؟ ان کا پہلا سوال نرس سے یہی تھا۔
ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہاشم کہاں ہے؟ ان کا دل سخت دکھا۔ اپنی پوتی کو دیکھتے وہ رو رہی تھی، جو چھوٹی چھوٹی آنکھیں میچے سب سے بے خبر ہاتھ پیر ادھر ادھر مارتی رو رہی تھی۔ بچی کو بھوک لگی تھی۔ ڈاکٹر سے اس کا دودھ لکھوائیں اور فوراً منگوائیں، نرس کہتے واپس ایمرجنسی روم کی جانب بڑھ گئی۔ سبھی اس تکلیف دہ لمحے سے گزر رہے تھے۔ آپ میں سے ہنا کون ہے؟ ڈاکٹر نور نے باہر آتے عجلت میں پوچھا۔ ہنا نے سر اٹھا کے ڈاکٹر کو دیکھا، جبکہ وہ معصوم بچی اب دادی کی گود میں فیڈر منہ کو لگائے ہوئے تھی، لیکن وہ پی کم رہی تھی، روز زیادہ رہی تھی۔ آپ پلیز اندر آئیں، ڈاکٹر نور نے پریشانی سے ہنا کو اٹھتے دیکھ کر کہا، اور خود ایمرجنسی روم میں چلی گئی۔ ہنا جلدی سے ایمرجنسی روم میں داخل ہوئی، جہاں ہاشم پہلے سے موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی رمق ہنا نے دیکھ لی تھی۔ وہ رخ موڑ گیا تھا۔ ثنا کے پاس جاتے ہنا کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ آپی، اس کا ڈرپ والا ہاتھ تھاما تو ثنا نے اپنی بند آنکھیں دھیرے سے واقیں۔ اس کے چہرے پہ وہی مسکان تھی۔ اپنے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹایا۔ رو کیوں رہی ہو جھلی؟ پیار سے اسے دیکھتے پکارا۔ آپی، آپ کو؟ وہ رونے لگی۔ جا رہی ہوں، تم پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال کے جا رہی ہوں، نبھا لوگی نا اپنی آپی کی خاطر؟ پلیز آپی ایسا مت بولیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر پلیز آپی کو۔ ہنا ڈاکٹر نور کی جانب امید بھرے لہجے میں دیکھنے لگی۔ ہنا سنو میری بات، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بس ایک وعدہ کرو۔ ثنا نے اپنی پھولی سانسوں سے ہنا کا ہاتھ تھاما۔ آپی، وہ دکھی دل سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اور ہاشم میرے جانے کے بعد نکاح کر لو گے؟ ثنا کی بات پہ ہنا نے یکدم چونک کے اسے اور پھر ہاشم کو دیکھا۔ انہیں مت دیکھو ہنا، وہ وعدہ دے چکے ہیں، تم میری طرف دیکھو اور وعدہ دو مجھے۔ ثنا نے بمشکل الفاظ ادا کیا۔ آپی پلیز مجھے کسی آزمائش میں مت ڈالیں، ہنا مجھے وعدہ دو۔ ثنا نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ پلیز آپ آکسیجن ماسک پہنیں اور زیادہ بات نہ کریں، ڈاکٹر نور نے گھبرائے ہوئے ثنا سے کہا۔ پلیز مجھے منع مت کریں۔ ہاشم، وہ ہاشم کو پکارتی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ ہاشم اس کی آواز سنتا فوراً اس کی جانب لپکا۔ ثنا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامنا چاہا۔ ہاشم نے فوراً سے ثنا کا ہاتھ تھاما۔ ثنا کے چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت کرتے ہوئے ہاشم اور ہنا کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھما گئی۔ آپ دونوں میرے جانے کے بعد میری بچی کی ذمہ داری سنبھالو گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنو گے، ایک دوسرے سے نکاح کرو گے، آپ دونوں کو میری قسم۔ بمشکل ہی یہ الفاظ ثنا کے منہ سے ادا ہوئے اور وہیں ثنا کی سانس تھم گئی۔ آپی، آپی، ہنا اس کی بند ہوتی سانسوں پہ چلاتے ہوئے اسے پکارنے لگی، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ ڈاکٹر نور نے آگے بڑھ کے ثنا کی آنکھیں بند کی۔ سوری، شی از نو مور۔ ڈاکٹر نور کی بات پہ ہنا نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ ظالم وقت کٹ گیا تھا۔ ساری رات ہی ہنا کی جاگ کے گزری۔ گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کرتے ہوئے اسے ایک پل کو نیند نہیں آئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھی تو رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ فجر کی اذان سنتے ہوئے ایک پل کو وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی۔ اس کی عادت تھی وہ فجر کی اذان بہت دل سے سنا کرتی تھی۔ آج اسے شدت سے اپنی بہن یاد آ رہی تھی۔ اس کے ایک وعدے، ایک قسم کے پیچھے اس نے ہاشم سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اسے اب یہ نبھانا تھا، اپنی آپی کی خاطر، جینا کی خاطر۔ اذان سنتے وہ نماز کی غرض سے وضو بنانے کے لیے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی ہاشم بھی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ وہ بھی ساری رات سو نہ سکا۔ ایک ایسی لڑکی جو اس کے دل میں تھی، وہ معجزاتی طور پہ اس کی محرم بن کے اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ وہ کیسے سوتا؟ بستر کی جانب دیکھا تو ایک شکن بھی نہ تھی۔ استہزائیہ انداز میں سر چھٹکتا اٹھ بیٹھا۔ اسے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی عادت تھی۔ ہنا روم میں آئی تو ہاشم کمرے میں نہ تھا، لیکن وہ نظر انداز کرتی جائے نماز بچھائے نماز ادا کرنے لگی۔ ہاشم اسٹڈی روم سے باہر نکلا تو وہ مسجد جانے کے لیے فریش تھا۔ اسٹڈی روم سے منسلکہ باتھ روم یوز کیا تھا اس نے۔ ہنا کو نماز ادا کرتے دیکھ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نماز ادا کر مسجد سے واپس لوٹا تو صبح کی لو پھوٹ رہی تھی۔ وہ واپسی کے لیے ہمیشہ لمبے راستے کا انتخاب کیا کرتا تھا۔ اکثر ثنا بھی اس کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ دونوں مل کے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ثنا کی آواز بہت پیاری تھی، وہ بہت خوش الہانی سے تلاوت کرتی تھی۔
ہاشم تو بس اسے سنے جاتا تھا اور وہ پھر اسی کے کہنے پہ وہ گھر جلدی واپس آ جاتا تھا، پر آج اس نے پھر سے واپسی کے لیے لمبے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اب جلدی واپس جا کے کیا کرتا؟ سر چھٹکتے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی گارڈن میں تبسم بیگم اور ہنا دکھائی دی۔ ہنا کی گود میں جینا تھی۔ جینا میں وہ اس قدر گم تھی کہ ارد گرد کا بھی ہوش بھلائے ہوئے تھی۔ السلام علیکم ماں۔ وہ وہی گارڈن میں رکھی چیئر میں سے ایک چیئر پہ بیٹھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو، آباد رہو۔ اس پہ پھونک مارتے وہ بھی مسکرائی تھی۔ بیٹا آج ثنا کے نام کا صدقہ خیرات کرنا ہے، یاد ہے نا؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ ہنا بھی ان کی بات پہ چونکی لیکن خاموش رہی۔ جی ماں، سب یاد ہے، آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ ہاشم نے اپنی بیٹی کی جانب بہت محبت سے دیکھا، جو صرف 1 ماہ اور کچھ دن کی تھی، لیکن بہت ایکٹیو تھی۔ وہ ہنا کو پہچاننے لگی تھی۔ اسے دیکھ وہ مسکراتی تھی اور اس کی مسکان میں ثنا کی مسکان کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ہنا بیٹا لاؤ، جینا کو ہمیں پکڑاؤ، تم ہاشم بیٹے کے واسطے ناشتہ بناؤ۔ انہوں نے جینا کو اس کی گود سے لیا تو وہ خاموشی سے اٹھ کے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ہاشم نے اپنی بچی کو اپنی گود میں لیا۔ باپ کی گود میں آتے ہی جینا کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اس کی مسکان دیکھتا ہوا ہاشم بھی مسکرانے لگا۔ تبسم بیگم نے کتنے دنوں بعد اپنے بیٹے کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ دور کھڑی کچن میں ہنا بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ باپ بیٹی ایک دوسرے کے پاس بہت مکمل لگ رہے تھے۔ ہنا ایک ٹرانس کی کیفیت میں انہیں دیکھتی رہی۔ پیچھے سے چولہے پہ چائے ابل کر باہر گرنے لگی۔ ہنا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ہنا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ادھر دیکھو بیٹا، چائے ساری نیچے گر گئی ہے۔ ہنا فوراً سے چونکتے ہوئے پیچھے مڑی، چولہا بند کر گئی۔ ماما وہ پتہ ہی نہیں چلا مجھے، بس اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیوں اتنا بے خود ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل سجاتے ہوئے ہنا کا دھیان ہاشم کی طرف ہی تھا، جس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی بیٹی کو گود سے نہیں اتارا تھا، بلکہ آج کچھ زیادہ ہی اسے وقت دے رہا تھا۔ ہنا کو نہ جانے کیوں کچھ جیلسی سی محسوس ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جینا کو ہاشم سے فوراً لے لے، لیکن وہ صرف یہ سوچ سکی اور خاموشی سے ہاشم کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھی۔ ہنا کو دیکھ کے جینا نے ہاتھ پیر ہلاتے اسے بلانا چاہا اور یہی پل ہنا کو سکون ملا۔ فوراً آگے بڑھ کے جینا کو اپنی گود میں لے لیا۔ میری پیاری بچی، میری جان، میری زندگی، اس کو پیار کرتے ہوئے گلے سے لگایا۔ آج جینا کچھ زیادہ ہی چہک رہی تھی۔ شاید اپنے ماں باپ کو خوش دیکھ کر وہ خود بھی آج خوش تھی۔ بچے بھی چھوٹی چھوٹی چیز کو کتنا محسوس کرتے ہیں، اگر ذرا سا ڈانٹ کر بات کرو چہرے کے زاویے بگاڑ لیتے ہیں۔ ماں باپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ آج جینا بھی مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آسیہ پھپھو کی اچانک آمد پہ سبھی چونکے۔ ان کے ساتھ گلبانو ان کی چھوٹی بیٹی بھی تھی جو ہنا کی ہم عمر ہی تھی۔ آسیہ پھپھو سندھ میں بیاہ کے گئی تھیں۔ انہیں ثنا کے انتقال کی خبر ملی لیکن اس وقت وہ نہ آ سکیں اور اب آئی تھیں بیٹی کے ساتھ، جبکہ ہاشم اور ہنا کے نکاح کی خبر بھی انہوں نے سب کو نہیں دی تھی، بس شہر میں موجود چند رشتہ دار ہی شرکت کر سکے تھے۔ وعلیکم السلام، آجاؤ آسیہ۔ تبسم بیگم نے اپنی باہیں ان کی جانب وا کیں۔ ہائے جوان جہان بچی چلی گئی، وہ رونا شروع ہو گئی۔ ہنا نے لب بھینچے جبکہ جینا نے حیرانی سے اس عورت کو منہ بنا کے دیکھا۔ بس اللہ کی مرضی، تبسم بیگم نے آنسو پونچھے۔ وہ پھر رابعہ کی جانب مڑیں اور تفصیل لینے لگیں، جبکہ گلبانو سب کو سلام کرتی ہاشم کو دیکھتی ہنا کے پاس بیٹھی جینا کو گود میں لینے لگی۔ یہ ثنا آپی کی بیٹی ہے نا؟ اس کے گال پہ پیار کرتے پوچھا۔ جینا نے برا سا منہ بنایا۔ یہی حال ہنا کا بھی تھا، جبکہ ہاشم ان دونوں کے چہرے کے بگڑنے کے زاویے دیکھتا اپنے ناشتے پہ جھک گیا۔ ہائے اللہ ہاشم پتر، بہت ڈاڈا دکھ ہے، چھوٹی سی بچی، لا گل مجھے دے۔ جینا جو رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی، آسیہ پھپھو کی گود میں جاتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہائے بچی بھی کتنی دکھی ہے، ماں کے بغیر پلنا بہت مشکل ہے، اتنی چھوٹی بچی کو سنبھالنا ہاشم پتر کیسے کرتا ہے؟ وہ جینا کو چپ کرواتے ہاشم سے پوچھنے لگیں۔ پھپھو جینا کو مجھے دے دیں، آپ سے چپ نہیں ہوگی، ہنا نے بمشکل ضبط کرتے نارمل لہجے میں کہا اور جینا کو پھپھو سے لے لیا۔ ہنا کے گود میں آتے ہی وہ فوراً چپ ہو گئی۔ گل اور پھپھو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ وہ زیادہ تر ہنا کے پاس ہی رہتی ہے۔
اور اس سے بہت مانوس ہو گئی ہے، اس کا لمس پہچانتی ہے۔ تبسم بیگم نے بہت محبت سے انہیں دیکھتے کہا، اچھی بات ہے، ایسے بن ماں کی بچی کو پالنا بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ بن ماں کی نہیں پھپھو، ہنا نے اس بار تیز لہجے میں کہا، اس کی ماں میں ہوں۔ پورے حق سے بولتی وہ پھپھو کے ساتھ ہاشم کو بھی حیران کر رہی تھی۔ آسیہ ناشتہ کرو۔ تبسم بیگم ان کے فقط چہرے کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ ہنا اٹھ کے وہاں سے روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہاشم بھی ایکسکیوز کرتا اٹھ گیا۔ کمرے میں آیا تو ہنا کافی غصے میں تھی۔ ہاشم کو گھور کے دیکھتے وہ جینا کے ساتھ بزی ہو گئی، جبکہ وہ ہاسپٹل جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تیار ہو کے ڈریسنگ روم سے نکلا تو ہنا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو نکس ایک ساتھ تیار بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کے گال پہ کان کے نیچے ایک سیاہ تل تھا جو آج پہلی بار ہنا نے دیکھا۔ اس کا دیکھنا ہاشم نے مرر سے ہی نوٹ کر لیا۔ مسکرانا چاہا لیکن ضبط کر گیا۔ آپ سب کو انہیں بتا دینا چاہیے تھا، وہ خفگی سے بولی۔ کیا بتا دینا چاہیے تھا؟ ہاشم نے اس کی جانب مڑتے اسی کے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ جینا کی ماں میں ہوں، وہ پورے حق سے بولی۔ اس بات کو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں؟ ہاشم کی بات پہ وہ جینا کے پاس سے اٹھتی اس کے پاس آتی لڑنے والے انداز میں بولی، جبکہ جینا اب سو رہی تھی۔ کوئی بھی جب میری جینا کو بن ماں کے بچی بولتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہنا روحان سے ہوتے بولی۔ مجھے اس کے لیے یہ الفاظ نہیں پسند، میں ہوں نا اس کی ماں، میرے ہوتے کیوں کوئی ایسا بولے؟ ہنا وہ ہمارے نکاح میں شریک نہیں ہوئے تو انہیں نہیں پتا، بہت سے رشتہ دار شریک نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے بول دیا، اور کسی کے کچھ بھی بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جینا کی ماں ہو، میں مانتا ہوں، اور کیا چاہیے؟ ہاشم سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ہنا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے مجھے۔ ہنا کو الجھن ہوئی، وہ اپنی فیلنگز ہاشم سے نہیں شیئر کر پا رہی تھی۔ تم مجھے سمجھا دو۔ وہ اب اس پہ الوداعی نگاہ ڈالتا اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا۔ آپ خود نہیں سمجھ سکتے، وہ تیز لہجے میں بولی تو ہاشم ٹھٹکا۔ ابھی ایک دن ہوا ہے نکاح کو، ایک دن میں کیسے سمجھ لوں تمہیں؟ وہ بنا اس کی جانب دیکھتے بولا۔ آپ ہی کو تو سمجھ لیا تھا، بے اختیار ہنا کے منہ سے نکلا، لیکن اگلے ہی پل وہ رخ پھیر گئے۔ کچھ پل دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ ہاشم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ثنا اور تم میں بہت فرق ہے ہنا، لیکن تم نہیں سمجھو گی اتنی جلدی، وہ دھیمے لہجے میں کہتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ جانتی ہوں میں ثنا آپی نہیں ہوں، اور نہ مجھے بننا ہے ان جیسا، کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مجھے بننا ہے ان جیسا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہنا کا لہجہ رن گیا۔ ہاشم نے گہرا سانس بھرا، نہ جانے کیوں وہ اتنی حساس ہو رہی تھی، وہ بھی صرف ایک دن میں، اور چاہتی کیا تھی وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی جن کا نہ سر تھا نہ پیر۔ ہاشم سر جھٹکتا باہر نکل گیا، جس پہ ہنا کی آنکھوں میں رکے آنسو بہہ کر باہر نکل آئے۔ صحیح کہا تھا میں نے، کھڑوس ہیں، سڑی شکل بنائے رکھتے ہیں ہر وقت، کبھی جو ہنس کے بات کر لیں۔ میں تو ایسے بھی بہت بری لگتی ہوں انہیں، اب میرا مقابلہ آپ ہی سے کریں گے یہ۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی کہ یکدم اپنے پیچھے ہاشم کو دیکھ وہ بری طرح چونکی۔ پلٹ کے اسے دیکھتی چہرہ فک ہوا۔ موبائل بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں۔ ہاشم نے اپنے اسی سنجیدہ انداز میں کہا اور بیڈ سے اپنا موبائل اٹھایا، آگے بڑھا کے ایک پل کو رکا۔ ہنا کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، سب کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، ثنا کی اپنی جگہ ہے اور تمہاری اپنی۔ وہ کہنے کے بعد رکا نہیں تھا۔ ہنا شرمندہ سا ہو گئی کہ وہ اس کی باتیں سن گیا تھا۔ آسیہ پھپھو کو آئے آج 3 دن ہو گئے تھے۔ ان کو ابھی تک گھر میں کسی نے بھی ہاشم اور ہنا کے نکاح کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، اور یہ تبسم بیگم نے ہی منع کیا تھا کہ فی الحال اس بات کو پھپھو پہ ظاہر نہ کریں، جبکہ وہ ہاشم کے کمرے میں بھی ان کے سامنے نہیں جاتی تھی، لیکن اس کا قیام وہیں پہ تھا۔ بس یہ بات فی الحال پھپھو اور ان کی بیٹی کو نہیں پتہ چلی۔ ہاشم بھی ان دنوں گھر بہت لیٹ آ رہا تھا، اس کا ہاسپٹل میں بہت کام تھا جس وجہ سے اسے گھر آنے میں دیری ہو جاتی۔ آج ہاسپٹل میں ضرورت سے زیادہ مریض تھے، شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں سب ڈاکٹرز ہائی الرٹ تھے، مریضوں کو دیکھا جا رہا تھا۔ ہاشم بہت زیادہ بزی تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات کے 11 بج گئے تھے، وہ ابھی فری ہو کے بیٹھا تھا اور موبائل ہاتھ میں اٹھایا کہ اسی لمحے دروازہ کھولتے ہنا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور خوف ایک ساتھ دیکھتے ہاشم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو کوئی احساس ہے؟ آپ کے پیچھے بھی ایک فیملی ہے جنہیں آپ کی فکر ہے، جو اتنی دیر ہونے پہ پریشان ہو سکتے ہیں۔
وہ آتے ہی سیدھا اس پہ چڑھ دوڑی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ میں بہت زیادہ بزی تھا اس وجہ سے۔ کیا اس وجہ سے؟ ایک فون نہیں اٹھا سکتے تھے آپ؟ ایک میسج تک نہیں کر سکے؟ جانتے ہیں آپ ماں کتنی پریشان تھی، میں کتنی پریشان ہوں۔ بڑے بابا اور بابا گھر نہیں ہیں کہ وہ یہاں آ کر معلوم کر سکتے کہ آپ آج گھر کیوں نہیں آئے۔ ہاشم اب اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہنا آج اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھی۔ ہاشم کی کولیگ ڈاکٹر حمیرہ بھی وہاں اس وقت موجود تھیں اور وہ بہت حیرانی سے اس آنے والی لڑکی کی باتیں سن رہی تھی۔ ڈاکٹر ہاشم، جس کے سامنے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اس کی ریزرو نیچر کی وجہ سے اس سے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچتے۔ سامنے کھڑی لڑکی نے تو 1 منٹ میں ہاشم کی کلاس لے لی۔ ڈاکٹر حمیرہ کے چہرے پہ ہلکی سی اسمائل نے احاطہ کیا۔ ہنا، میں گھر کال کرنے لگا تھا کہ تم آ گئی۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ اب کی بار ہاشم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں جس کے ساتھ بھی آئی ہوں آپ کو کم از کم گھر میں اطلاع دے دینی چاہیے تھی۔ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ وہ ابھی بھی غصے میں تھی۔ ہاشم نے اپنی پچھلی گردن کو رب کرتے ہوئے تھکن سے چور اس لڑکی کو دیکھا جو اپنی چھوٹی سی ناک پہ ڈھیر سارا غصہ سجائے اسے دیکھ رہی تھی، بلکہ دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی۔ ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا ایکسیڈنٹ کا، اس لیے ادھر بزی ہو گیا۔ ابھی فری ہوا، چلو گھر چلتے ہیں، ہاشم نے بنا اس کے ساتھ بحث کیے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ابھی بھی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہیں رہیں مریضوں کے ساتھ، ان کو دیکھیں، فیملی جائے باہر میں۔ ہنا کا پارا ہائی ہوا تو وہ بدتمیزی کے لیول پہ اتر آئی۔ ہاشم نے غصے سے اسے دیکھا، جبکہ ہاشم کے چہرے پہ شدید غصہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر حمیرہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایکسکیوز می، میں پھر بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ ڈاکٹر حمیرہ نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ رکیں ڈاکٹر حمیرہ، ہاشم نے انہیں پکارا تو وہ وہیں تھم گئے۔ ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں ابھی اور مریض دیکھنے ہیں، چلے آئیں چل کے دیکھتے ہیں ان کو۔ ہاشم ہنا کو ایک سخت گھوری سے نوازتا ہوا دروازہ کھولتے غصے سے باہر نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر حمیرہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ پھر مڑ کے اس چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی کسی بھی وقت بہنے کو تیار تھیں۔ حمیرہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکیں اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ جب ہنا اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کچھ پل وہیں کھڑی رہی، اسے ہاشم پہ بے انتہا غصہ تھا۔ کب سے وہ اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، بلکہ 50 سے اوپر ہی کالز کی تھی، لیکن ایک کال کا بھی رسپانس نہیں دیا۔ اتنے میسیجز کر ڈالے لیکن جواب نہ دارد۔ ہنا جینا کو سلانے کے بعد رابعہ بیگم کے حوالے کرتی تبسم بیگم کی اجازت سے ڈرائیور کے ساتھ ہاشم کے ہاسپٹل آئی تھی۔ کاؤنٹر پہ ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کیس آئے ہوئے ہیں۔ آج تو اس وجہ سے پورا ہاسپٹل ہائی الرٹ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو اس بات کا غصہ تھا کہ کم از کم ہاشم فون کر کے گھر پہ اتنا میسیج ہی دے دیتا کہ گھر والے پریشان نہ ہوتے۔ کاؤنٹر سے پوچھتی ہوئی وہ ہاشم کے روم کی جانب بڑھی تو ہاشم اس کو سامنے ہی مل گیا۔ اس نے بھی اپنا سارا غصہ ایک ہی وقت میں ہاشم کے اوپر اتارا۔ اب کھڑی پریشان ہو رہی تھی، اپنے جذباتی پن سے وہ اکثر ہی مار کھا جاتی تھی۔ چپ کر کے اب وہیں ایک چیئر پہ بیٹھ کے گھر کا نمبر ڈائل کر کے تبسم بیگم کو ساری اطلاع دی اور انہیں مطمئن کیا۔ کال بند کر کے اب وہ ہاشم کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، جس نے شاید صبح ہی واپس آنا تھا۔ اگر ہنا جذباتی تھی تو وہ بھی کم غصیلا نہیں تھا، ہمیشہ شانت رہتا تھا، لیکن جب غصہ آ جاتا تو بے انتہا آتا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اب ہنا کو خود سے غصہ آنے لگا تھا، اور آنسو تو ان دنوں اس کی آنکھوں میں ہر وقت بہنے کو تیار رہتے۔ اپنی کم مائگی پہ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی۔ یا اللہ، ایسے کیسے کٹے گی ہماری زندگی؟ ہماری نیچر میں واقع زمین آسمان کا فرق ہے، ہم شاید کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پائیں۔ تو کیا ہاشم تیسری شادی کریں گے؟ وہ اپنے دماغ کو نیگیٹو ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ کر سکتے ہیں، جب دوسری کر سکتے ہیں تو تیسری کیا چوتھی بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ہم مزاج لڑکی کے ساتھ مسلسل رونے سے اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس پہ تضاد الٹی سوچوں نے اس کے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ہاشم کو بہت کچھ سنا چکی تھی، لیکن اب اسے بیٹھ کے تھکن محسوس ہو رہی تھی، اور جینا کا خیال بھی اس کے دماغ پہ حاوی ہوا۔ اگر وہ رات کو سوتے میں اٹھ جاتی تو پھر کسی کے قابو میں نہ آتی۔ اس کا خیال آتے ہی کال کر کے رابعہ بیگم سے اس کا پوچھا،
سد شکر کہ وہ سو رہی تھی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوئی وہ کیبن سے باہر نکلی۔ اسے ہاشم کے ساتھ گھر جانا تھا۔ اتنی رات کے وہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلی گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گزرتے ہوئے اسے ایک دروازے سے ہاشم کی جھلکتی دکھائی دی تو وہ دروازہ مزید کھولتی اندر داخل ہوئی، جہاں ہاشم اپنے کولیگز کے ساتھ چائے اور سنیکس کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ ہینا کے دروازہ کھول کے اندر آنے پہ سبھی جو آج کے ایکسیڈنٹ کو موضوع گفتگو بنائے ہوئے تھے یکدم خاموش ہوئے۔ ہاشم چائے کا مگ وہیں ٹیبل پہ رکھے ہینا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا کہ ہینا جا چکی ہوگی لیکن وہ ابھی تک وہیں تھی۔ ہاشم کو یقین نہ آیا۔ ہینا ان سب کی طرف ایک نگاہ ڈالتی انہی قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ ہاشم نفی میں سر ہلاتا گاڑی کی کیز اٹھائے اس کے پیچھے ہی تیزی سے نکلا۔ یہ کون تھی؟ ڈاکٹر سماب نے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر ہاشم کی وائف ڈاکٹر حمیرہ نے ڈاکٹر سماب کے سر پہ بم پھوڑا۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ حال ہی میں تو ان کی وائف ثنا کی ڈیتھ ہوئی، پھر یہ میم ثنا کی بہن ہیں۔ آئی تھنک ان کی ڈیتھ کے بعد سادگی سے نکاح ہوا ہے۔ ڈاکٹر گلریز نے چائے میں بسکٹ ڈپ کرتے منہ میں ڈالتے مزید اطلاع دی۔ آپ کو کیسے پتا؟ سماب کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اس لیے ڈاکٹر سماب کہ میں ان کے نکاح میں شامل ہوا تھا۔ وہ اپنا خالی کپ وہاں رکھتا اٹھ گیا تھا، جبکہ سماب سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرتی رہ گئی۔ وہ ڈاکٹر ہاشم کو بے انتہا پسند کرتی تھی، لیکن ان کی شادی ثنا سے ہوئی تو وہ چپ رہ گئی۔ اب جب ثنا کی ڈیتھ ہوئی تو پھر سے ایک دل میں امید جاگی۔ اب وہ ڈاکٹر ہاشم سے اپنی محبت کا اظہار کرتی کہ ان کی دوسری شادی کی بھی نیوز اسے مل گئی۔ ہینا رکو! ہاشم نے اسے تیزی سے ہاسپٹل کی سیڑھیاں اترتے دیکھا تو پکارا، لیکن وہ نہ رکی بلکہ مزید تیزی سے آگے بڑھتے گاڑی کی جانب جا کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور کو دیکھنے لگی جو وہاں سے غائب تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ آواز دی ہے میں نے تمہیں۔ اس کو جا کے بازو سے پکڑتے اپنی طرف موڑتے سخت غصے سے بولا۔ تو مت دیں، میں نے نہیں کہا مجھے آواز دیں۔ جائیں اندر سب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پارٹی انجوائے کریں۔ وہ اپنے گالوں سے آنسو پوچھتے دبے دبے لہجے میں دکھ سے بولی۔ ہاشم اس کا نیا الزام سنتا دنگ رہ گیا۔ صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلا، سارا دن وہ مریضوں میں گھرا رہا، کھانا تک نہ کھایا، یہاں تک کہ پانی پینے کی بھی فرصت نہ تھی، اور وہ اسے ایک چائے کے کپ کا طعنہ مار رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ڈرائیور انہیں دیکھتا ہوا چلا آیا۔ رمضان بابا آپ گاڑی لے کر گھر جائیں، ہینا میرے ساتھ گھر جائے گی، ہاشم سخت لہجے میں کہتا ہینا کی کلائی زبردستی تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ہینا خاموشی سے اسی کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کو گھر کی روڈ میں ڈالتے ہاشم اپنے غصے کو بھی ضبط کر رہا تھا، جبکہ ہینا کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے۔ ہینا پلیز رونا بند کرو، بالآخر تنگ آ کے وہ بولا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میرے آنسوؤں سے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے تیز لہجے میں بولی۔ ہاشم لب بھینچ گیا۔ فرق پڑتا ہے تو ہی تو کہہ رہا ہوں، اب کی بار دھیرے سے کہا تو ہینا نے منہ بنا کے اسے دیکھا۔ جب مجھے غصہ کیا تب نہیں سوچا؟ میں 3 گھنٹے سے وہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ کو پرواہ ہی نہیں تھی میری، اور میں ہی پاگل تھی جو بیوقوفوں کی طرح آپ کی فکر میں بنا سوچے سمجھے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ ہینا اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ ہاشم نے ایک نظر اس کی روئی ہوئی صورت کو دیکھا۔ تمہاری ہر بات سنوں گا لیکن پلیز پہلے رونا بند کرو۔ ہاشم نے گاڑی گیٹ کے انٹرس میں داخل کی تو دھیمے لہجے میں کہا۔ اس پہ بھی وہ بدگمان ہوئی اور غصے سے گاڑی سے فوراً نیچے اتری اور اندر بڑھ گئی۔ ہاشم گہرا سانس بھرتا گاڑی لاک کرتا خود بھی اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارے یہ اتنی رات کے کہاں سے آ رہی ہو تم؟ آسیہ پھپھو کی نظر اس پہ جو گئی تو پیٹ میں ابال اٹھے۔ سیر کرنے گئی تھی؟ کیوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ ہینا کی یہی عادت بری تھی کہ وہ غصے میں چھوٹے بڑے کی تمیز بھول جاتی تھی اور جو منہ میں آیا بول دیتی تھی۔ اف، توبہ ہے لڑکی، کتنی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح۔ نہ بھلا اتنی رات کو کہاں سیر کرنے گئی تھی اکیلی؟ وہ بھی اپنے نام کی پکی تھی، پوری تفتیش کر کے ہی ہینا کو جانے دینا تھا۔ پھپھو یہ میرے ساتھ تھی۔ ہاشم کے اندر آنے پہ آسیہ پھپھو کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہینا انہیں جواب دیتی ہاشم اندر آتے بولا۔ اس کی آواز پہ ہینا لب بھینچ گئی۔ آسیہ پھپھو کی نظریں ہینا کی آنکھوں پہ جا ٹھہری جن میں ابھی بھی آنسو جمع تھے۔ ارے اتنی رات کو؟ ہینا اوپر جاؤ روم میں۔ ان کی مزید گوہر افشانی سے پہلے ہاشم نے ہینا کو وہاں سے روانہ کرنا چاہا۔ ہینا کے جی چاہا پھپھو کا سر پھاڑ دے جو اتنی تفتیش کر رہی تھی، اور یہی ارمان اس کا ہاشم کے لیے بھی تھا جو انہیں اپنا رشتہ نہیں بتا رہا تھا۔ ہینا اسے غصے سے گھورتے رابعہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں جینا آج ان کے پاس سو رہی تھی۔
پھپھو کافی رات ہو گئی ہے، جائیں جا کے سو جائیں، ہاشم نے کھردرے لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ پھپھو منہ بناتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ارے ہینا آ گئی تم؟ رابعہ بیگم اسے دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ وہ غصے سے جینا کے ساتھ جا کے چپک کے لیٹ گئی، جس سے جینا کی آنکھ کھل گئی۔ ہینا نے اسے فوراً گود میں اٹھا لیا۔ ہاشم کہاں ہیں؟ اس کی خاموشی پہ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ تڑک کے بولی۔ ہینا کتنی بار کہا ہے غصے میں خود پہ قابو رکھا کرو، ہر بات کا جواب بدتمیزی سے دینا ضروری ہے کیا؟ وہ غصے سے بولی تو ہینا اپنے لب کاٹنے لگی۔ ہاشم کمرے میں آیا تو ہینا نہ جینا اس کے بنا اسے کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑا۔ وہ باہر نکلا اور رابعہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ اکثر شادی سے پہلے بھی وہ اپنے بابا کے آؤٹ آف سٹی جانے پہ اپنی ماں کے ساتھ ان کے کمرے میں سویا کرتی تھی۔ وہ یہی سوچ کے ان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ چچی جان، کمرے کے باہر سے ہاشم کی آواز سنتے رابعہ بیگم نے فوراً دروازہ کھولا۔ ارے ہاشم بیٹا، شکر ہے آپ آ گئے، سب خیریت تھی نا؟ انہوں نے بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ جی چچی جان، وہ جینا یہاں ہے؟ ہاشم نے اس کا نہیں جینا کا پوچھا، مطلب اسے ہینا سے کوئی غرض نہیں۔ آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ ہاں بیٹا، دونوں ماں بیٹی اندر ہی ہیں، انہوں نے نرم لہجے میں بتایا۔ چچی جان انہیں بھیج دیں، مجھے نہیں جانا ان کے روم میں، وہ وہیں سے غصیلے لہجے میں بولی۔ رابعہ بیگم نے لب کھینچے ہاشم کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ چچی جان اسے کہیں اگر اسے نہیں آنا تو اس کی مرضی، جینا کو مجھے دے دے، وہ وہیں سے سخت لہجے میں بولا۔ رابعہ بیگم معاملہ بگڑتا دیکھ سرنفی میں ہلاتی ہینا کے پاس آئیں۔ کیا بدتمیزی ہے ہینا، جاؤ اپنے کمرے میں، وہ دبے دبے لہجے میں اسے گھور کے بولی۔ مجھے یہیں سونا ہے، نہیں جانا، اور جینا بھی یہیں میرے ساتھ سوئے گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ تم مجھ سے اب کچھ بہت برا سن لو گی، فوراً سے پہلے نکلو اپنے کمرے میں، اور اگر نہیں جانا تو جینا کو اس کے باپ کے حوالے کرو۔ اب کی بار ان کا لہجہ انتہائی سخت ہوا۔ ہینا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں انہیں کیوں دوں اپنی بیٹی کو؟ وہ جینا کو اپنے سینے سے لپٹا گئی۔ کیونکہ وہ اس کا باپ ہے، اس حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتی، حق رکھتا ہے وہ اپنی بچی پہ، اور تم ایک باپ سے اس کی بچی چھین رہی ہو۔ انہوں نے جینا کو اس کی گود سے لیا اور وہ روتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی، پھر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا۔ رابعہ بیگم نے جینا کو لے جا کے ہاشم کو تھمایا، جو ہینا کی وجہ سے اب شش و پنج میں تھا کہ وہ جینا کو لے کے جائے یا نہ۔ چچی جان اسے ہینا کو ہی دے دیں۔ نہیں ہاشم، اس کے باپ ہیں آپ، اس پہ سب سے زیادہ آپ کا حق ہے بیٹا، وہ نہ سمجھ ہے، غصے میں جذباتی پن میں ہمیشہ الٹا ہی کرتی ہے۔ آج اگر اسے سبق نہ سکھایا تو وہ آگے بھی ایسے ہی کرے گی، اسے یہیں پہ روکنا ہوگا۔ میں اس کی ماں ہوں، بہتر سمجھتی ہوں اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، آپ جائیں، اسے میں دیکھ لوں گی۔ رابعہ بیگم کی باتوں پہ وہ خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ وہ واپس پلٹی تو ہینا ابھی بھی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ سو جاؤ ہینا، اتنی رات کو مزید کوئی تماشا مت لگانا، وہ سرسری انداز میں کہتی خود بھی لیٹ گئی۔ کیسے سو جاؤں اپنی بیٹی کے بنا؟ آپ مجھ سے میری بیٹی کو کیسے چھین سکتی ہیں؟ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں چھین رہا تم سے تمہاری بیٹی، اپنے باپ کے پاس ہے، اب سو جاؤ، انہوں نے بنا خاص نوٹس کیے بولا۔ مجھے جینا چاہیے، وہ آنسو پونچھتے بچوں کی طرح بولی۔ ماما پلیز، وہ رو دی۔ ہینا کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں چین سے سو جاتی؟ مجھے جینا کے بغیر نیند نہیں آئے گی، وہ بچوں کی طرح سو سو کرتے معصومیت سے بولی۔ ماں کے غصے کے سامنے وہ معصوم بن جایا کرتی تھی۔ جینا اپنے باپ کے پاس ہے، اگر تمہیں جینا کے ساتھ سونا ہے تو جاؤ اپنے کمرے میں، انہوں نے اٹھ کے بیٹھتے حتمی انداز میں کہا۔ وہ کمرہ میرا نہیں ہے، دھیمے سے بولتی وہ سر جھٹکا گئی۔ ہینا وہ کمرہ بھی تمہارا ہے اور جینا بھی تمہاری بیٹی، لیکن وہ میرے نہیں، دل ہی دل میں جواب دیا، پر لب خاموش رہے۔ میری جان، اپنے مسئلے اپنے کمرے میں حل کر لیا کرو، یوں کمرے سے باہر نہیں لاتے۔ ماما سب کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ میں جینا کی ماں ہوں، میرا اور ہاشم کا نکاح ہو گیا ہے۔ اتنے وقت بعد وہ ماں کے سامنے کھل رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، وقت آنے پہ سب کو پتہ چل جائے گا، اس رشتے کو تھوڑا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اتنا غصے والے ہیں، ہر وقت منہ سجایا ہوتا ہے، اور وہ مجھے پسند بھی نہیں کرتے۔ ہائے کہاں جاؤں میں؟ رابعہ سر کو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب آپی والی کوالٹیز کہاں سے لاؤں؟ انہیں آپی پسند تھی، میں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم ہاشم کو اچھی نہیں لگتی؟ رابعہ نے اسے فوراً ٹوکا۔ انہوں نے خود بڑے بابا کو کہا تھا کہ مجھے ہینا سے نہیں ثنا سے شادی کرنی ہے۔ اب کی بار لہجہ دھیما ہوا۔ بیٹا انکار تو تم نے بھی کیا تھا، رابعہ بیگم نے اسے آئینہ دکھایا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔
وہ اب بھی اپنی بات پہ قائم تھی۔ ہنا میرے پاس اتنا دماغ نہیں کہ تم سے بحث کر سکوں۔ سونا ہے تو چپ کر کے سو جاؤ ورنہ جاؤ اپنے روم میں۔ وہ اسے غصے سے لتاڑتی خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سو جائیں، آپ کو بس نیند پوری کرنی ہے، اولاد کی کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ بستر چھوڑ کے اٹھتی کمرے سے نکلتے خفگی سے بولی، اولاد کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اپنے معاملے اب خود حل کرے، ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں۔ رابعہ بیگم نے بھی اسے سنا کے ہی بھیجا۔ وہ منہ بناتی دبے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر آتے وہ جینا کو اکیلے بستر پہ سویا دیکھ اس کے پاس جا بیٹھی۔ ہاشم کمرے میں کہیں نہیں تھا، لیکن باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ابھی اچھی خاصی ہنا کی نگاہ اس طرف گئی تو دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ ہائے بے شرم، دروازہ کھلا چھوڑ کے نہ۔ جینا کو سوتا دیکھ اس کے گال پہ اپنے لب رکھے۔ میری جان، میری پری، لو یو سو مچ۔ وہ جینا کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہی تھی کہ ہاشم اپنے گرد ٹاول لپیٹے باہر نکلا۔ ہنا کو دیکھ کے ٹھٹک کے رکا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی آ جائے گی۔ اس نے جینا کی وجہ سے باتھ روم کا دروازہ بھی لاک نہیں کیا تھا۔ آ گئی تم؟ وہ ہنا کو دیکھتے مسکراہٹ ضبط کرتے بولا۔ ہنا اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت دیکھ آنکھیں مزید پھیلا گئی۔ پہلی بار اسے یوں دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کی نظر میں ڈاکٹرز کبھی اتنے ہیلتھی نہیں ہوتے تھے۔ اگر دیکھنے کا سیشن مکمل ہو گیا ہو تو بات کا جواب دے دو۔ وہ اس دوران کمرے کا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ آپ پہلے جا کے شرٹ پہنے۔ وہ گلال چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے جینا کی طرف دیکھتے بولی، آج بنا شرٹ سونے کا ارادہ ہے۔ وہ تھوڑا بے باک ہو رہا تھا اور ہنا اس کا انداز دیکھتی حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ ہاشم اس کی جھجک محسوس کرتا اس کے قریب آیا۔ لائٹ آف کر دوں تو پھر کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ وہ لائٹس آف کرتا لیمپ جلاتا بولا۔ اس کے اتنے قریب کھڑے ہونے پہ ہنا کی سانسوں میں جل تھل ہوئی، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ پلیز دور رہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ شادی دور رہنے کے لیے تو نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کی روح میں سمانے کے لیے کی جاتی ہے۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ صحیح نہیں ہے، آپ بیوی ہو تم میری۔ ہاشم نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے چپ کروا دیا۔ ہنا کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ تم پہ حق رکھتا ہوں لیکن مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ اپنے دل کی بات کرتے اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم کرنے ہی نہیں دیتی، اگر کرنے دیا ہوتا تو 9 ماہ بعد جینا کا بھائی بھی آ جاتا۔ میں اس پیار کی بات نہیں کر رہی، وہ روحان سے ہوتے بولی۔ ہنا، میں ہر طرح کا پیار تم سے کرتا ہوں، ابھی سے نہیں بہت پہلے سے کرتا ہوں۔ جب تم نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تب بہت ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے ثنا کو دل سے اپنا لیا اور شاید اللہ کو میری یہی ادا پسند آئی کہ اللہ نے مجھے میرا محبوب واپس لوٹا دیا۔ وہ اس کے گرد باہیں پھیلاتے جذب کے عالم میں بولا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ 100% سچ، اور یہ سچ سب گھر والے جانتے ہیں۔ ہاشم نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھا تو ہنا کا دل سکڑا۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھتے پیار سے ان پہ لب رکھے۔ ہنا نے جھٹ سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے دل میں پہلی بار عجیب سی گدگدی ہوئی تھی۔ اسے ہاشم کا لمس برا نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک سکون دے رہا تھا۔ شاید اسے یہی بے چینی تھی کہ اس کا شوہر اس کے قریب نہیں آتا، اسے وقت نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا۔ ہنا گھمبیر لہجے میں اسے پکارا تو وہ جو آنکھیں میچے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اس کی آواز پہ چونکی۔ میں ہمارے بیچ مضبوط تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری خواہش کے ساتھ۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے بولتا ہنا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ وہ جو سوچ رہی تھی بول بھی دیا۔ اس نے ہنا کے لفظوں سے اقرار کا انتظار نہ کیا۔ وہ اس کی ہر ادا کو جانتا تھا۔ ہنا کی سانسیں گہری ہوئیں۔ ہنا نے گھبرا کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ مدھم روشنی میں بھی اس کے چہرے پہ خوف ہاشم محسوس کر گیا تھا۔ فوراً اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ کیا ہوا؟ فکر مندی سے پوچھا۔ وہ تھوڑا سا ڈر، ہنا بول ہی نہ پائی، نظریں جھک گئیں۔ ہاشم نے پلٹ کے جینا کو اٹھاتے بیبی کاٹ میں ڈالا اور ہنا کی طرف بڑھتا اسے بستر پہ گرایا۔
اٹس نیچرل. بس آنکھیں بند کرو اور ان لمحوں کو محسوس کرو. مزید تم سے دوری نہیں سہ سکتا ہے نا. آئی نیڈ یو. بہت تھک گیا ہوں. سکون چاہیے. وہ اسے گلے سے لگاتے گمبھیر لہجے میں بولا. ہنا نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے. میں آپ کا سکون بننا چاہتی ہوں ہاشم. ہنا کے اس اقرار پہ ہاشم کی دل کی دنیا ایک بار پھر سے آباد ہونے لگی تھی. اللہ نے اسے اس کے صبر کا پھل دے دیا تھا. دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکتا وہ اس کی زندگی میں رنگ بھر گیا. ہاشم دیکھے نہ جینا کتنا تنگ کر رہی ہے. مجھے تیار بھی نہیں ہونے دے رہی. ہنا نے روحان سے ہوتے کہا جو بار بار اسے یہی روتے اشارہ کرتی کہ مجھے اٹھاؤ. ہاشم روم میں آیا تو ماں بیٹی کو جنگ کرتا دیکھ رہا تھا. جینا کے ہاتھ میں ہنا کے بال تھے اور وہ اچھا خاصا انہیں کھینچ رہی تھی اور ہنا بجائے چھڑانے کے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی. حد ہے یار تم بھی نہ. ہاشم جلدی سے ان کی جانب بڑھا اور دھیرے سے ہنا کے بال جینا کی مٹھی سے نکالے. یہ مجھے گنجا کر دے گی. وہ بچوں کی طرح منہ بنا کے بولی. ہائے پھر میری ہنا گنجی کیسی لگے گی. ہاشم نے لب دانتوں تلے دبائے. جینا کے آگے اس کے کھلونے رکھے تاکہ وہ ان میں بزی رہے. مجھے نہیں جانا کسی ریسیپشن پہ. آپ جائیں. انہیں روٹھے انداز میں بولی. ایسے کیسے. ہاشم نے اٹھتے اسے اپنے سینے میں بھینچا. ہمارا ریسیپشن ہے کسی اور کا نہیں. چلو شاباش جلدی سے تیار ہو جاؤ. بیوٹیشن بھی آ رہی ہوگی. ہاشم نے محبت سے کہا. میری مہندی دیکھے. ہنا نے فوراً ہاتھ آگے کیے. اس کو اپنی شادی پہ مہندی لگوانے کا شوق بالآخر آج پورا ہوا تھا. ہاشم نے اس کے پیارے ہاتھوں پہ اپنے لب رکھے. میری ہنا کا رنگ بہت گہرا ہے. بہت خوبصورت. ہاشم نے اسے پھر سے اپنے ساتھ لگایا. وہ مطمئن سی آنکھیں موند گئی. ثنا کی وفات کو آج 4 ماہ ہو گئے تھے. اس کے جانے کے دکھ سے کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا لیکن جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں کرتے. اس سب میں سب سے زیادہ حق ہنا کا مارا گیا تھا. نہ وہ دلہن بنی، نہ مہندی لگی، نہ کوئی ارمان پورا کیا. ایک بے رنگ زندگی گزار رہی تھی. لیکن اب ہاشم اس کی سب خواہشیں پوری کر رہا تھا. اس کی زندگی میں رنگ بھر رہا تھا. ایک شوہر ہونے کے ناطے وہ اپنا فرض اچھے سے سمجھ رہا تھا. ہاشم کی محبت اور توجہ پا کے وہ مزید نکھرتی جا رہی تھی اور اب سب سے میٹھے لہجے میں بات کرتی جس پہ رابعہ بیگم بہت خوش تھیں. ہنا کی زندگی کے رنگ ہاشم سے تھے اور ان میں جان جینا کی وجہ سے تھی. اپنی زندگی کے رنگ وہ سادہ دل لڑکی بھرتی جا رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی. بے شک اللہ شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پیارے ریڈرز کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.